बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अद-दर्सुल ख़ामिसु अल-जुज़्उल अव्वल। आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं और आज हम इंशाअल्लाह इस सबक में जुमला फ़ेलिया के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अब हम ऑलरेडी अपना फ़ेल स्टार्ट शुरू कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जुमला फ़ेलिया के बारे में आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें पता चलेंगी और बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हमें समझ में भी अल्लाह ने चाहा तो आ जाएँगी। सबसे पहली बात अल-जुमलतुल फ़ेलियतु, और जब हम जुमला फ़ेलिया की बात करते हैं तो ये हमेशा फ़ेल से शुरू होता है और उसके बाद जो है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, कम से कम 2 हिस्से, एक फ़ेल और दूसरा फ़ाइल। और हमें पता है कि फ़ेल जो है वो काम को कहते हैं और फ़ाइल जो काम करने वाला हो। तो जुमला फ़ेलिया जो है आपका कम से कम 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, इससे कम इसमें जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगी। जैसे पहले हमने जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ा था और हमने देखा है कि उसमें एक मुब्तदा और एक ख़बर का होना ज़रूरी है। इसी तरह से जुमला फ़ेलिया में एक फ़ेल और एक फ़ाइल का होना ज़रूरी है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल जो है वो हमेशा मरफ़ू होता है। अब अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे हम कहते हैं ज़हबा बिलालुन, तो यहाँ पे ज़हबा जो है ये हमारा फ़ेल होगा और बिलालुन जो है ये हमारा फ़ाइल होगा। और बिलालुन मरफ़ू इसलिए है क्योंकि हमने अभी ये चीज़ देखी है कि जो फ़ाइल होता है वो हमेशा मरफ़ू होता है, यानी या तो इस पे 2 पेश आएगी या 1 पेश, और फिर डिपेंड करता है कि अगर वो मुसन्ना है तो फिर वो आनी की साउंड के साथ आएगा और अगर वो जमा सालिम है तो फिर ऊना की साउंड के साथ आएगा। तो यहाँ पे है ज़हबा बिलालुन, बिलाल गया। और अभी हम फ़ेल मादी पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस, तो अभी जितने भी अफ़आल हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे पास्ट टेंस के बारे में होंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि बाज़ औक़ात जुमला फ़ेलिया 3 हिस्सों पे भी मुश्तमिल होता है। यानी इसके कम से कम 2 हिस्से होते हैं और इसके 3 और 3 से ज़्यादा हिस्से भी हो सकते हैं। और 3 हिस्सों में देखेंगे हम तो सबसे पहली चीज़ जो है वो फ़ेल होगी, और हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल काम को कहते हैं और इसमें जो है वो मादी, मुदारे और मुस्तक़बिल का ज़माना पाया जाता है, और अभी हम जो है वो माज़ी पे फ़ोकस करेंगे। इसी तरह से फ़ाइल जो है वो काम करने वाले को कहते हैं, यानी डूअर को कहते हैं, और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। ये 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अब हम तीसरी चीज़ के बारे में देखते हैं कि बाज़ औक़ात जुमले में जो है फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया में एक मफ़ऊल बिही भी होगा। इसे मफ़ऊल बिही इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मफ़ऊल है इसकी 5 अक़साम हैं और हम उन्हें कहते हैं मफ़ाइल ख़म्सा। तो जो सबसे पहली और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है वो है मफ़ऊल बिही, जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा वो कहलाएगा मफ़ऊल बिही। और आम तौर पे जब हम मतलब फ़ेल पढ़ते हैं या उर्दू में हम इसको मफ़ऊल कह देते हैं, लेकिन जो इसका रियल नाम होगा वो होगा मफ़ऊल बिही। और मफ़ऊल बिही क्या होगा? जिस चीज़ या शख़्स पर काम वाक़िअ हो उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी फ़ाइल जो काम करेगा उसका जो एक्शन होगा, उसका असर किस पे होगा? मफ़ऊल पे होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो मफ़ऊल होता है, वो हमेशा मंसूब होता है। तो 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होगा और जो हमारा मफ़ऊल है या ऑब्जेक्ट जो है, ये हमेशा मंसूब होगा। जैसे यहाँ पे है ख़लक़ल्लाहु अल-अर्दा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ख़लक़ जो है ये हमारा फ़ेल है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो क्रिएटर हैं, फ़ाइल हैं। और जब हम एराब की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे इस्मुल जलाला जो है वो मरफ़ू है और इसी तरह से अल-अर्द जो है ये यहाँ पे मंसूब है और हम इसको कहेंगे अल-मफ़ऊल बिही। और जब भी हम मफ़ऊल बिही की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा मंसूब होगा। और आम तौर पे अरबी में जो जुमला फ़ेलिया होता है, आम तौर पे उसकी तरतीब यही होती है कि पहले उसका जो है वो फ़ेल होगा, फिर फ़ाइल होगा और फिर उसके बाद मफ़ऊल होगा या ऑब्जेक्ट होगा। कभी-कभी ऑब्जेक्ट जो है ये फ़ाइल से पहले भी आ सकता है, लेकिन उसकी कुछ
کنڈیشنز ہیں، شرطیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں ان کا پتہ چلتا جائے گا، لیکن عام طور پہ ہمارا جو جملہ فعلیہ ہوگا اس میں پہلے کیا آئے گا؟ فعل، پھر اس کے بعد فاعل، اور پھر اس کے بعد مفعول یعنی آبجیکٹ۔ تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فاعل جو ہے مرفوع ہے اور جو آپ کا آبجیکٹ ہے وہ منصوب ہے۔ متصل ضمیر کا جملہ فعلیہ میں استعمال، اٹیچڈ پروناؤنس، اور جو اٹیچڈ پروناؤنز ہیں متصل ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ استعمال ہوں تو ہمیشہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اٹیچڈ پروناؤنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک چیز آسان سی چیز سامنے آ گئی ہے کہ جب بھی کوئی اٹیچڈ پروناؤن ہوگا اور جب ہم اسے فعل کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی جب بھی وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئے گا تو وہ ہمیشہ آبجیکٹ کے طور پہ آئے گا۔ آپ کا اٹیچڈ پروناؤن جو ہے یہ فاعل نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ مفعول کے طور پہ آتا ہے، یعنی آبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے۔ جیسے اگر اب یہاں پہ اگزامپل دیکھیں، خلق الانسان، اس نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خلقہ میں جو ہے خلقہ تو ہمارا فعل ہے، تو یہاں پہ فاعل کہاں پہ ہے؟ فاعل اس کے اندر کیا ہے؟ مستتر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، ہڈن جس کو ہم کہیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ہے ہوا خلق الانسان۔ اور اگر آپ فعل کے بعد ہمیشہ آپ کو جو اس کے بعد ناؤن آپ کو نظر آئے گا نا، فعل کے بعد ہمیشہ ناؤن جو ہے وہ آپ کو زبر کے ساتھ نظر آئے گا، اور یہاں پہ جو ہمارا فاعل ہے وہ مستتر ہے اور فعل جو ہے وہ خلقہ ہے، اور الانسان جو ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفعول بہی کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ہم انسان کی جگہ پہ ایک اٹیچڈ پروناؤن استعمال کریں، اور انسان کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن استعمال ہوگا وہ ہوگا ہو، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ خلقہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ یہ فعل ہے، اور فاعل اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر ہے، مستتر ضمیر ہے، اور ہو جو ہے یہاں پہ آپ کا اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ آیا ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ جب بھی اٹیچڈ پروناؤن ورب کے ساتھ آئے گا وہ ہمیشہ آبجیکٹ کے طور پہ یا مفعول کے طور پہ آئے گا۔ یہ کچھ آبزرویشنز ہیں الحمدللہ جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے لے کے آؤں، اور وہ ساری چیزیں جو کہ میں نے تقریباً 5-6 سال میں سیکھی ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتا دوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کم عرصے میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گی، جب تک بھی آپ فعل اور فاعل کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، اور جب بھی آپ کو وہاں پہ اٹیچڈ پروناؤن نظر آئے گا تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ جو اٹیچڈ پروناؤن ہے یہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یہ سبجیکٹ کے طور پہ یا فاعل کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم دیکھیں ذہبہ کی گردان کی بات کریں یا اسناد کی بات کریں یا کنجوگیشن کی بات کریں تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ ساری گردان یاد ہو چکی ہوگی، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ آج ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا نمبر 1 پہ اور نمبر 4 پہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ نمبر 1 اور یہ 2 3 4 ہیں کیا، ہم انہیں کیا کہتے کیا ہیں؟ تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صیغے کہتے ہیں، یعنی فارمز آف دا ورب آپ کہہ لیں، یا آپ انہیں صیغے بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ عربی کا ہی لفظ ہے، اور ہر فعل کے کم سے کم 14 یعنی 14 صیغے ہوں گے، چاہے وہ پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو، ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے ہمیشہ 14 ہوں گے، چاہے وہ ایکٹیو ہو یا پیسیو ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اور فعل آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ غائب سے شروع ہوتا ہے، تھرڈ پرسن سے، اور واحد مذکر سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ آپ کا پہلا جو صیغہ ہے وہ ہے ذہبہ، پھر دوسرا ذہبا، پھر تیسرا ذہبو، اور پھر چوتھا جو ہے یہ ذہبت، اور پھر اسی طرح سے آگے آپ کی گردان مکمل چلتی جائے گی۔ تو آج آپ کا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا نمبر 1 پہ اور نمبر 4 پہ۔ تو یہاں پہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جو ذہبہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ذہبت جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ باقی یہ 6 غائب کے ہیں، پھر اسی طرح سے 6 مخاطب کے ہیں، اور 2 جو ہے وہ متکلم کے ہیں۔ تو آپ کے 14 صیغے ہیں انشاءاللہ، اب آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، نمبر 1 اور نمبر 4، اب انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جب فاعل ظاہر ہو، یعنی جب آپ کا ڈوور ظاہر ہو یعنی چھپا ہوا نہ ہو، جیسے ہم نے دیکھا نا خلق الانسان، تو خلق میں ہوا جو ہے وہ مستتر ہے،
لیکن ہم بات کر رہے ہیں فاعل کی، جبکہ فاعل ظاہر ہو یعنی اپیرنٹ ہو اور مذکر ہو۔ تو دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ظاہر ہو یعنی اپیرنٹ ہو، اور دوسرا جو ہے یہ مذکر ہو۔ تو جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے شروع ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو نمبر 1 بتایا ہے نا، اب یہ انشاءاللہ نمبر 1 اور نمبر 4 سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم بک 1 سے نمبر 1 اور نمبر 4 کے بارے میں کیوں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو فاعل اگر آپ کا ظاہر ہو اور مذکر ہو، دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہر سے کیا مراد ہے، یعنی وہ ہڈن نہ ہو، مستتر نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں ذهب الطالب الى المدرسة، تو یہاں پہ جو آپ کا الطالب ہے یہ ظاہر ہے، اپیرنٹ ہے، یعنی ہم اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ظاہر، یعنی یہ اس کے اندر چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں ذهب الى المدرسة، تو پھر کیا ہوگا، اس میں جو ضمیر ہوگی یا اس کا جو فاعل ہوگا وہ مستتر ہوگا، ذهب الى المدرسة۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو کہیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا جو فاعل ہے وہ مستتر ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ذهب الطالب، تو اب یہاں پہ آپ کا جو طالب ہے یہ فاعل جو ہے یہ ظاہر ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ظاہر کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو اپیرنٹ ہوگا۔ تو ذهب الطالب الى المدرسة، ایک طالب علم اسکول گیا۔ اور اگر ہم دو اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو پھر ہم کیا استعمال کریں گے، پھر ہم فعل جو ہے وہ نمبر 1 ہی صیغہ استعمال کریں گے۔ تو ہم کہیں گے ذهب الطالبان الى المدرسة، دو طالب علم اسکول گئے۔ اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر بھی ہم کہیں گے ذهب الطلاب الى المدرسة۔ اب یہاں پہ آپ ذهبا اور یہاں پہ آپ ذهبوا نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے نا ذهبا، تو ذهبا سے مراد ہے وہ دو گئے۔ تو پھر آپ اس طرح سے نہیں کہتے کہ وہ دو گئے اور دو اسٹوڈنٹ گئے، نہیں۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے ذهب الطالبان، یعنی دو اسٹوڈنٹس گئے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا ذهبوا، تو آپ کو پتہ ہے ذهبوا میں جو واو ہے وہ آپ کا فاعل ہے، تو ذهبوا میں بھی فاعل ہے اور طلاب بھی فاعل ہے، تو دو فاعل ایک جملے میں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اس لیے جملہ آپ کا جو آپ کا یہ جو جملہ فعلیہ ہے، اس میں جب بھی آپ کا فاعل ظاہر ہوگا، اپیرنٹ ہوگا، تو اس میں چاہے ڈوور ایک ہو یا ڈوور دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، آپ کا جو جملہ شروع ہوگا وہ آپ کا پہلے صیغے سے شروع ہوگا۔ اور یہ کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ذہبہ ہو۔ جیسے فتح، نصر، ضربہ، ہم نے بہت سارے افعال پڑھ لیے ہیں، تو کوئی بھی فعل ہو، لیکن جب بھی جملہ آپ کا شروع ہوگا تو وہ ہمیشہ آپ کے پہلے صیغے سے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے۔ تو جب ہم فاعل ظاہر ہو اور مؤنث کی بات کریں گے تو پھر جملہ فعلیہ ہمیشہ جو ہے وہ چوتھے صیغے کے ساتھ شروع ہوگا۔ اور چوتھے سے کیا مراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذہبت، تو فاعل یہاں پہ ہمارا ظاہر ہو اور مؤنث ہو۔ تو طالبات کیا ہے، یہ ظاہر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہم فعل استعمال کریں گے وہ مؤنث کا استعمال کریں گے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے ذہبت، بیسیکلی ذہبت ساکن ہے، اور ہم یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ساکن کو ال کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کو زیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ 2-3 ایکسیپشنز ہیں، اس کے علاوہ 99% آپ جب بھی ساکن کو ال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے یا حمزۃ الوصل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو اگر ایک اسٹوڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ذهبت الطالبات الى المدرسة، اور اگر دو ہیں تو پھر بھی آپ ذهبت ہی استعمال کریں گے، اور ذهبت الطالبتان الى المدرسة، اور اگر دو سے زیادہ بھی ہیں تو پھر بھی ہم ذهبت ہی استعمال کریں گے، ذهبت الطالبات الى المدرسة۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کا جو ڈوور ہے، فاعل ہے، ظاہر ہوگا، اور اگر وہ مذکر ہوگا تو پھر اس کے لیے ہم فعل ماضی کا پہلا صیغہ استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہوگا تو پھر اس کے لیے ہم فعل ماضی کا چوتھا صیغہ استعمال کریں گے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا التقاء الساکنین۔ التقاء الساکنین کا کیا مطلب ہے، بیسیکلی میٹنگ آف ٹو واؤلیس لیٹرز، یعنی اگر دو ساکن لیٹرز اکٹھے آ جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ عربی میں دو ساکن لیٹرز اکٹھے نہیں آ سکتے اور نہ ہی ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دو اکٹھے آ جائیں تو پھر ہم نے ایک کو حرکت دینا ضروری ہوگی۔ اگر تنوین والے اسم کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، یعنی حمزۃ الوصل ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بک نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، تو تنوین کے نون کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو جو تنوین کا نون ہوگا اسے ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایگزامپلس دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تنوین والے اسم کے بعد، تو نوحن جو ہے یہ تنوین والا ہے، اس پہ دو پیش ہے، اور اس کے بعد ابنہ، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ابن کا حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں، جیسے نوحن اور پھر اس کے بعد نوحن، اب یہاں پہ نون بھی ساکن ہے اور یہ جو ابن کا حمزہ ہے یہ بھی ساکن ہے، تو ہمارے پاس اب کتنے ساکن آ گئے ہیں؟ دو، اور التقاء کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ، تو یہاں پہ دو ساکن حروف اکٹھے آ رہے ہیں، اور جب دو ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو پھر ہم پتہ ہے کہ ہم اسے زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو پھر ہم اسے زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا نوح نبنہ، نوح نبنہ۔ تو جو ہم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں مصحف پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی نون نظر نہیں آئے گی، تو وہاں پہ اب آپ کو اگر قاعدے کا رول کا پتہ ہے تو پھر آپ اس کو نوح نبنہ پڑھیں گے، ورنہ پھر آپ اس کو غلط پڑھ جائیں گے۔ اور تجوید کے یہ بیسیکلی تجوید کا رول ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ دھیان سے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو غلطی نہ کریں۔ اور اسی طرح سے جب آپ مصحف پڑھیں گے جو آپ کے پاس ہوگا، لائک انڈو پاکستان مصحف ہے، تو وہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی نون جو ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، چھوٹی سی نون ایڈ کر دی جاتی ہے، کیونکہ نان عربس کو ہو سکتا ہے کہ اس بات کا پتہ نہ ہو۔ اب تو الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، تو اگر پتہ نہ ہو تو پھر ہم جو اس کو غلط نہ پڑھیں، تو یہ پڑھیں گے ہم اس کو نوح نبنہ۔ تو بہت آسان سی بات ہے کہ پہلا ناؤن جو ہے وہ دو پیش والا ہو، یا دو زبر والا ہو، یا دو زیر والا ہو، یعنی تنوین والا ہو، اور اس کے بعد ساکن لیٹر آ جائے، تو دو ساکن لیٹر آ جائیں گے، تو پھر آپ جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کو ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون، کیونکہ تنوین نون کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو ہمیشہ نون کو زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ جیسے ایک ہمارا پیش کے ساتھ، یعنی دو پیش کے ساتھ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھ لی، ایک ایگزامپل ہم دو زبر کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، تو چاہے دو زبر ہو تو پھر اس کو بھی ہم زیر والی نون سے ہی ملا کے پڑھیں گے، جیسے یہ ہے خیرن اور الوصیت۔ اب اگر ہم اس کو قرآن مجید میں خیرن الوصیت پڑھوں گا تو یہ غلط ہوگا، تو اس کو ہم پہلے کھول کے پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا خیرن، کیونکہ یہاں پہ نون جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تنوین کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے یہ نون ساکن کو جب ہم ملائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا خیرہ الوصیت۔ اور پھر آپ جب مصحف میں دیکھیں، اسے پاکستان میں یا انڈو پاکستان مصحف میں دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی نون نظر آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دو زیر بھی ہو، جیسے لومزتن اور پھر اس کے بعد الذی ہے، تو پھر یہ ہو جائے گا لومزتن اور پھر الذی، اور پھر آپ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا لومزتن الذی، اور پھر یہ ہو جائے گا لومزتی الذی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نون جو ہے اس کے نیچے زیر، عام طور پہ ہم جب یہ سورہ پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں الجملۃ الفعلیہ، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بریف کر چکا ہوں، کہ جملۃ الفعلیہ میں اگر آپ کا جو ڈوور ہے وہ اپیرنٹ ہے، ظاہر ہے اور مذکر ہے، تو پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے ذهب الطالب، اور اگر دو ہوں گے تو ذهب الطالبان، اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے ذهب الطلاب، اور اگر ہم مؤنث کی بات کریں گے تو پھر ہم کہیں گے ذهبت الطالبۃ، اور میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ اس کو ساکن کیا کیونکہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا ذهبت الطالبۃ، کیونکہ یہاں پہ التقاء ساکنین ہو گیا ہے، تو جو رول ہم نے پڑھا ہے وہاں اب یہاں پہ الحمدللہ وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ذهبت الطالبتان، اور پھر اسی طرح سے ذهبت الطالبات۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ریپیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے، تو اب یہاں پہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جملہ فعلیہ میں تو آپ نے سب کے لیے شروع میں ذہب لگا دیا، ٹھیک ہے، اور ذہبت لگا دیا، لیکن جب ہم بات کریں گے جملہ اسمیہ کی، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے دیکھیے گا، جب آپ جملہ اسمیہ کی بات کریں گے تو جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا، جو فعل ہوگا وہ ناؤن کو فالو کرے گا، جو فعل ہوگا وہ ناؤن کو فالو کرے گا۔ اگر ناؤن واحد ہے تو فعل جو ہے وہ واحد کا استعمال ہوگا، جیسے ہم کہیں گے الطالب ذهب، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس جو ناؤن ہے وہ مثنیٰ کا ہے، جیسے الطالبانی، دو ناؤن ہیں تو پھر اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ بھی مثنیٰ کا ہی آئے گا، اور اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الطلاب، تو پھر اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ بھی جمع کا آئے گا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا نمبر اور عدد اور جنس میں برابر ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ طالب ایک ہے، تو فعل بھی ہم نے ایک والا ہی استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس دو ہیں تو ہم نے فعل بھی دو والا استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس دو سے زیادہ ہیں، تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں، تو پھر ہم نے یہاں پہ فعل بھی ہم نے جمع والا استعمال کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر مؤنث کی بات کریں گے تو آپ کہتے ہیں الطالبۃ ذہبت۔ اب طالبہ مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل بھی ہم نے واحد مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ اور اگر دو اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم کہیں گے الطالبتان ذہبتا۔ اور پھر اسی طرح سے اگر ہم دو سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جیسے الطالبات، تو پھر اس کے سامنے جو فعل آئے گا وہ آئے گا ذہبنا، یعنی جمع کا آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، سمرائز کر دی ہے، کوشش کی ہے کہ ایزی وے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیں، اور انشاءاللہ ہونی تو نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور آگے بس آخری پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے تین لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے ناصرہ میں نون، صاد اور را ہے۔ اور ہم نے ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا پہلا لیٹر ہے جسے فا کلمہ کہتے ہیں، اور جو آپ کا تیسرا لیٹر ہے جسے لام کلمہ کہتے ہیں، اس پہ ہمیشہ آپ کی زبر آئے گی۔ اس پہ ہمیشہ کیا آئے گی؟ زبر آئے گی۔ لیکن جو آپ کا عین کلمہ ہے، عین کلمہ جو ہے اس پہ زبر بھی آئے گی، اور اسی طرح سے اس پہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ زیر بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ کا عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت تبدیل ہو سکتی ہے پاسٹ ٹینس میں، لیکن اور ہم بات کر رہے ہیں معلوم کی، یعنی ایکٹیو کی بات کر رہے ہیں، پیسو کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے جیسے نصر ضرب فتح، تو یہاں پہ زبر آئے گی، لیکن اس کے بعد جو آپ کا عین کلمہ ہے اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے جیسے سمعہ، اور اسی طرح سے عین کلمہ پہ پیش بھی آ سکتی ہے جیسے کروما۔ تو یہ ایک چیز جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ ہم جب چیزیں بار بار ریوائز کریں گے انشاءاللہ تو پھر ہمیں وہ یاد رہیں گی۔ انتہا درس بعون اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔